अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ अमेरिकन पैनल है आज, और आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। और वो ज़ाहिर है कि इस वक़्त जो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल जो ख़बर है, वो तो सिर्फ़ इस वक़्त ट्रंप की है। और बल्कि ट्रंप के साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो ट्रंपिज़्म है, वो भी एक एज़ अ फ़िलॉसफ़ी अब डिस्कस किया जाने लगा है। और वो ट्रंपिज़्म की क्या-क्या चीज़ें अब आइंदा परतें उसकी खुलेंगी, वो तो हम देखेंगे ही। लेकिन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं असद फैज़ी साहब और डॉक्टर रहीला सादिक साहिबा, उनसे ज़रा पूछेंगे। और मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, अब ये जो पिछले भी प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कि जो ट्रंप हैं, ये डिसरप्टर हैं। ये डिसरप्ट कर देते हैं पूरे का पूरा सिस्टम। एक मैं उसको मिसाल आपको फौरी तौर पे देता हूँ कि उन्होंने आज पहली दफ़ा अमेरिका की हिस्ट्री में एक खातून को चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो मुकर्रर कर दिया। सूज़ी वाइल्स जो हैं, जिन्होंने उनकी कैंपेन सारी की सारी ऑर्गेनाइज़ की थी, बहुत ही डिसिप्लिन्ड खातून हैं। और कहते हैं कि इतनी अच्छी डिसिप्लिन्ड कैंपेन शायद ही किसी ने की होगी। उनको उन्होंने रिवॉर्ड किया हुआ है, और आज उनको उन्होंने अनाउंस कर दिया कि शी विल बी द फर्स्ट एवर वुमन चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये इस तरह के वो डिसरप्टर्स हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। और इसी तरह की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी। तो इसका तज्ज़िया करते हैं असद भाई। सबसे पहले तो मैं आपको, बल्कि कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और उससे बात का आगाज़ करते हैं। और फिर हम आपका भी और राहिला का भी जो कमेंट है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये पहला जो टॉपिक है ना, इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं कि ज़ालिम खलीलज़ाद साहब, आपको पता ही है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इनका ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि विद ट्रम्प्स विक्ट्री इन द यूएसए इलेक्शंस, how would General Asim Munir explain the ongoing unjustified imprisonment of his friend Imran Khan? It is time to release Imran Khan and others who are being held without a fair judicial process. ये ज़ालिम खलीलज़ाद साहब, आपको पता ही है कि इनका क्या एम्बेसडर का भी इनका रोल रहा है। ये बहुत करीब रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, और अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको पता है कि इनकी क्या एक रेलेवेंस थी। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि इनको हो सकता है कि ट्रंप जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ले आएँ, और हो सकता है कि ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक जो एक स्लॉट है वो इनको मिल जाए। तो कितनी इम्पोर्टेंस है इस ट्वीट की, और पाकिस्तान को इस बारे में और हुकूमती सर्कल्स में कितना उनको फ़िक्र होना चाहिए इस ट्वीट के बाद? देखिए, ज़ल्मा खलीलज़ाद की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ज़ल्मा खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान के, अमेरिका और पाकिस्तान के जो ट्रियो है, यूएस, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इसमें काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। और वो ये पहले ये ज़्यादातर ये रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत करीब होते हैं, लेकिन हाँ, चूंकि ये इतने बड़े एक्सपर्ट हैं अफ़गानिस्तान में, खुद भी अफ़गानी ओरिजिनली मेरे हाँ, हाँ, हाँ। अफ़गानी बाय बर्थ, लेकिन ये इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना इन्वॉल्व है कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको रखती हैं। और जब ट्रंप का पहला, आपको मालूम ही है कि ये ट्रंप जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने आते ही पहला काम ये किया था कि उन्होंने कहा था कि मैं फौजें वापस बुलवाऊंगा, मैं कोई नई जंग नहीं करूंगा। तो हाँ, अफगानिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान की मदद से, इमरान खान की मदद से, और उसमें जनरल फैज़ हमीद थे, और वो हम निगोशिएशन शुरू किए थे उन्होंने अफगानिस्तान में, तो सॉरी कतर में, हाँ, हाँ, दोहा टॉक्स हुई थी। तो ज़ल्मा खलीलज़ाद जो थे वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इमरान खान से और इनकी कई मीटिंग्स भी हुई थी। तो आई थिंक ही met Imran Khan for a few times. Imran Khan respects him a lot, and he respects Imran Khan a lot. He has worked very closely with Trump. और हाँ, जो हाँ, पूरी अफगानिस्तान से जो ये हुआ था, पीस निगोशिएशन हुई थी, इसमें ये बाकायदा इन्वॉल्व थे। अगर आपको याद हो, हाँ, जब इनिशियली जब 4 साल जब स्टार्ट हुई थी निगोशिएशन, तो अमेरिका ने कहा था कि इसमें 4 पार्टीज होंगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है वो गनी, उस्मान गनी तो था उसका नाम, और तालिबान और यूएस। तो उसमें तालिबान ने मना कर दिया था कि नहीं, नथिंग डूइंग, वो गनी वनी कोई नहीं, वो रिप्रेजेंट ही नहीं करते। हाँ, तो हाँ। ऑलमोस्ट ये ब्रेक डाउन हो गया था। तो फिर ये ज़ल्मा खलीलज़ाद ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड ही ब्रॉट एवरीबॉडी टुगेदर। और फिर वो ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा मकसद कहने का ये है कि he is a Trump respects him a lot actually। और हाँ, ये हाँ। इनकी आवाज जो है वो खास तौर पे रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी बड़ी वैल्यू है।
ٹھیک ہے، میں ذرا راہیلہ سے بھی پوچھنا. راہیلہ، یہ آپ کو جی یاد ہوگا کہ یہ جب سے ان کی ایڈمنسٹریشن آئی تھی نا بائیڈن کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ رجیم چینج آپریشن ہوا، زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں یہ ریگولرلی ٹویٹ کرتے رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے متعلق، اور خاص طور پہ عمران کے متعلق وہ بہت زیادہ یہ اپنی جو ایڈوکیسی ہے وہ کرتے رہے ہیں. اب یہ جو ٹویٹ آیا ہے اور اس کے بعد کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں، میری کچھ دوستوں سے وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی ہے فون کے اوپر، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے بندے کا آ جانا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً سمجھ لیں کہ وزیر خارجہ ہی ہے. تو اگر اس طرح کی سچویشن میں یہ آ جاتے ہیں تو یہ تو پاکستان کی جو کرنٹ رجیم ہے ان کے لیے تو بڑا خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. زلمے خلیل زاد کی ہسٹری تو اسد نے بتائی ہے، لیکن اگر اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں نا آپ، تو زلمے ہاں خلیل زاد واز ویری ناٹ ویری فرینڈلی ٹو پاکستان بفور دیٹ. وہ ہاں تھوڑا افغانستان کی سائڈ پہ زیادہ رہتے تھے، وہ ٹو کرتے تھے جو بھی یو ایس گورنمنٹ کی کرنٹ پالیسی چل رہی ہوتی تھی ٹورڈز دا ریجن. تو ان سے مجھے بہت زیادہ امید نہیں تھی، مگر ریفریشنگ چینج یہ تھا کہ جب یہ جب اپنی پوزیشن سے ریٹائر ہوئے یا چینج ہوئے، اور اس کے بعد جب پاکستان میں رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد ان کی ٹون بدلی ہے. اس سے پہلے ان کی ٹون ڈفرینٹ تھی، اس کے بعد ان کی ٹون بدلی. وہ اس کی سمجھ میں یہی آتی کہ مے بی ہی واز فری ٹو ٹاک فریلی آفٹر ہی واز ریلیزڈ، کہ اس کے بعد یا پھر ان کو سمجھ بعد میں آئی کہ اصل میں ہوا کیا ہے، عمران خان نے کیا کیا تھا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ اٹ از اے ریفریشنگ اینڈ گڈ چینج، اینڈ آئی تھنک ان کو اگر وہ رکھ لیتے ہیں کسی بھی پوزیشن پہ جہاں پہ ان کا انفلوئنس یا ان کی اوپینین مانی جائے یا ان کا انالیسز اس پہ ڈپینڈ کیا جائے، تو جو انہوں نے اب اپنا اسٹینس اس کے اوپر چینج کیا یا بلڈ کیا سنس رجیم چینج، I think that will be very helpful. So the current regime should be worried about it, right? They should be very worried about it. اور جو چیزیں ان کی وری کرنے والی ہیں وہ ایوری ڈے اسٹیک اپ ہو رہی ہیں. جو جیسے شروع میں آئی تھنک ان کو ایک فالس سینس آف سیکورٹی تھا کہ بھائی ٹرمپ نے تو اپنے مسئلے حل کرنے ہیں، اس نے تو یہ دیکھنا ہے، پہلے وہ دیکھنا ہے. لیکن الحمدللہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ وہ آرام سے نہیں بیٹھے، انہوں ڈے ون انہوں نے بڑا کام کیا. ایگزیکٹ انہوں نے اپنا کام بالکل کیا ہے جس بڑا کام کیا انہوں پرور کے نے. ساتھ. میرے خیال میں زلمے خلیل زادہ understands the real value that Imran and his administration brought to bring peace in Afghanistan. عمران خان نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے افغانستان میں پیس لانے کے لیے. وہ جو 20 سال سے ان کی جنگ چل رہی تھی جس میں $2.3 ٹریلین لگے تھے، ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے. زلمے خلیل زادہ انڈرسٹینڈز اٹ ایکچولی. صحیح بات. اچھا اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا ٹرمپ جو ہیں ان کی وکٹری پہ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں آپ ذرا تھوڑا اپنا ذرا تجزیہ کریں. اور اسد بھائی آپ سے تو اس میں تھوڑی سی بات ہو چکی تھی لیکن ڈاکٹر راہیلہ سے بات نہیں ہوئی تھی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا ذرا آفٹر میتھ بتائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو وکٹری ہے انپریسیڈنٹڈ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پاپولر ووٹ میں دیکھیں اور دوسری چیزوں کو دیکھیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کو تو بالکل بقول آپ کے دوست شیر مروت کے واڑ کے رکھ دیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں کیا چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے؟ ظاہر ہے کہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور وہ اس طرح کی ایڈمنسٹریشن ہے کہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ کا جو وے آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا ہے. تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے شروع میں تو وہ اپنے ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے، اپنی کیبنٹ بنائیں گے، اپنے ایڈوائزرز رکھیں گے، کی پوزیشن کو اپوائنٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد میرے خیال میں فارن پالیسی کی طرف جائیں گے. تو جنوری سم ٹائم لائک 6-7 جنوری کو تو جا کے ان کی وہی ہوگی، ٹرانزیشن ہوگی گورنمنٹ کی. اس سے پہلے میرے خیال میں پالیسی اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی ایکٹیو کام نہیں بھی ہوا تو جو پالیسی ہے، کویسچنز ہوں گے، پریس کانفرنسز ہوں گی، انٹرویوز ہوں گے. اب تو ٹویٹر پہ ان کو بین نہیں کر سکتے نا، اور ان کو چینل پہ بھی بین نہیں کریں گے. تو نا ہی شوڈ بی ایبل، اگر یہ نہیں تو ان کے اسپوکس پرسنس تو بولیں گے ہی. تو آپ کو کافی کلیئرٹی نظر آئے گی، اور اس میں ہماری گورنمنٹ کو پریشان ہونے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے پاکستان میں، کہ اگر انہوں نے ابھی بھی اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا، سیدھے راستے پہ نہیں آئے، تو ان کے لیے آگے مشکلیں دیکھ رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. اسد بھائی ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پہ بھی کامنٹ کریں ٹرمپ کی وکٹری اور اس کے بعد اس کا آفٹر میتھ، لیکن ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا سا ڈومیسٹک ایشو پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذرا کامنٹ کریں آپ. اور خاص طور پہ وہ جو ہے سپریم کورٹ کی جو سچویشن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ اب بدلنی شروع ہو چکی ہیں. کیونکہ پہلے تھوڑی سی ایک ایکسائٹمنٹ تھی کہ چیف جسٹس یحییٰ صاحب جو ہیں وہ شاید اپنا ایک رول پلے کریں گے، لیکن پتہ چلا کہ وہ سر کاسمیٹکس وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا. بلکہ آپ دیکھیں نا انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کو بھی منع کر دیا ہے کہ بھی آپ نے یہ جو 26th امینڈمنٹ ہے اس کو آپ نے ٹیک اپ نہیں کرنا ہے. تو what do you make of it all؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دس از اے بگ بلو ٹرمپ کا. چونکہ لیٹس فنش دیٹ.
تو ٹرمپ نے آلریڈی اپنی پریزنس جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دی ہے اور اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے. ابھی راہیل آپ بتا رہے تھے کہ خاتون کو اس نے چیف آف اسٹاف بنایا. ابھی اس نے ایلان مسک کو جو انگیج کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ایلان مسک is given the responsibility to actually thin down the government اور اس کو efficiency گورنمنٹ کی efficiency کو بڑھانے کے لیے. اور اس نے اپنی وکٹری اسپیچ میں کتنی اس کی تعریفیں کی تھی. جی وہ تو $137 ملین اگر آپ مجھے دیں میں آپ کی تعریف کروں. اگر تو یہ لیکن ایلان مسک جو ہے ظاہری بات ہے از اے بزنس مین. دیکھیں دیٹس دا فنڈامنٹل جو ڈفرینس ہے نا ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی میں, وہ یہی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی وانٹس بگ گورنمنٹ. دے ہیو ہنڈریڈز آف دیز پروجیکٹس اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, سوشل ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, زیادہ تر ناکام ہو جاتے ہیں. ریپبلکنز وانٹ lean and mean گورنمنٹ. اس کے لیے وہ ایلان مسک کو لے کے آئے کہ جتنے بھی ادھر ادھر کے پروگرام ہیں سارے وہ کینسل کرے اور ذرا فوکس کرے, کانسنٹریٹ کرے. ریپبلکن یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ لوگوں کو واپس کرو, ٹیکس میں چھوٹ دو تاکہ وہ خود خرچ کریں بجائے اس کے کہ گورنمنٹ خرچ کرے. تو آئی تھنک دس از واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ول سی مور. اور آپ کو یہ تو انداز پتہ ہی ہے آپ سب کو کہ جس دن ٹرمپ جیتا ہے اس دن سے ساری انٹیلیجنس رپورٹس, سب سیکیورٹی رپورٹس ٹرمپ کو آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ہی ہیز اسٹارٹیڈ اٹینڈنگ انٹیلیجنس بریفنگ, سیکیورٹی بریفنگز ریگولرلی. گو کہ ایگزیکٹو پاور ابھی کوئی نہیں ہے لیکن اس کو معلومات سب آ رہی ہیں. تو آئی تھنک یعنی ان کو وہ بیسیکلی بریفنگ فوری طور پہ شروع ہو جاتی ہیں. انٹیلیجنس بریفنگ جو ہوتی ہیں ڈیلی کی جو بریفنگ ہے وہ ارلی ان دا مارننگ ان کو دی جانی شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل بالکل. اور یہ شروع ہو گیا ہے تو اس کو اندازہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہی ڈزنٹ نو. جہاں تک اس کا تعلق ہے نا ڈومیسٹک, آپ جو بات کر رہے تھے آپ درست فرما رہے ہیں. یہ اصل میں انہوں نے یہ جو کانسٹیٹیوشنل چینجز کی تھی نا اس میں انہوں نے یہ تو کہہ دیا, سپریم کورٹ میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گی اور صرف وہی سنے گی. لیکن ابھی ہائی کورٹس میں انہوں نے نہیں کیا تھا, وہ ارادہ ظاہر کیا ہے بٹ دے ہیو ناٹ میڈ اینی چینجز کہ جہاں وہ ہائی کورٹس میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائیں گے اور وہ بینچز جو ہیں وہ سنیں گے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ, چاروں ہائی کورٹس میں ڈالا تھا انہوں نے, پٹیشن ڈالی تھی کہ وہ 26 امینڈمنٹ میں, باقی انہوں نے تو کوئی لفٹ نہیں کرائی لیکن سندھ ہائی کورٹ نے دے پکڈ اپ. اور وہ اب کل سے شروع ہونے جا رہی تھی اس کی ہیئرنگ آن 26 امینڈمنٹ. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ پورا ایک ڈیسیژن موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ while parliament has a right to amend the constitution, they cannot amend in a way کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی جو فنڈامنٹل اسٹرکچر ہے, بیسک اسٹرکچر جو بنیادی ڈھانچہ ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس سے متضاد نہیں ہونا چاہیے. تو یہی اس کا کیس یہی تھا کہ یہ تو بنیادی ڈھانچے سے متضاد ہے. اس کو انہوں نے روک دیا ہے کل. اب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 28 اکتوبر کو جو انہوں نے منصور شاہ نے اور منیب اختر نے یہ انہوں نے جو ریکویسٹ کی تھی ان سے کہ آپ فل کورٹ بلائیں اور یہ سنیں, وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی. پھر انہوں نے آن دیئر اون ریکویزیشن کیا تھا فل کورٹ کو, وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا تھا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے میٹنگ نوٹس بھی نہیں ڈال دیے. تو یہ لگ رہا ہے کہ ہی از ہیل بینٹ آن not letting anybody challenge 26th amendment. 26ویں amendment کو وہ کسی طرح بھی چیلنج نہیں ہونے دے رہے ہیں, which is actually very very alarming. لیکن ایک انہوں نے ایک اور بھی ہے ویسے, اگر اسی ڈومیسٹک کی بات کریں تو انہوں نے سارے جو ٹیررزم کورٹ کے ججز ہیں پورے پاکستان کے, ان کو خط بلا کے ایک سیشن کیا ہے, ان سے بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ بھائی کیا کیا کیسز ہیں بتائیں اور کیا ہو رہا ہے. اصل میں دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ٹیل یو وائی. وہاں پتہ چلا کہ جناب 2273 ٹیررزم کے کیسز. کین یو امیجن 2273 ٹیررزم کے کیسز ہیں. انبلیویبل. 5 ہوتے ہیں, 10 ہوتے ہیں, 15 ہوتے ہیں ایک ملک کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے
کہ زیادہ تر اس میں I ٹیررزم love کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹ ہے. political motivated ہے. وہ پی ٹی آئی کے جس ورکر کو پکڑتے ہیں اس پہ ٹیررزم پر وہ ٹیررزم ہو جاتا ہے نا. ہاں صحیح بات. اچھا رحیلہ ایک ڈومیسٹک ایشو کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے امریکہ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ جو ابھی ایلان مسک کا آپ نے نام لیا سعود بھائی نے اور بتایا کہ کس طریقے سے اس کا ایک رول بنے گا اب آئندہ چند دنوں میں پولیٹیکل لیول پہ بھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو ٹویٹر جو ہے وہ بینڈ ہے اور کتنے مہینوں سے بینڈ ہے. اچھا اب آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ جو اگر ایلان مسک بھی آ جاتا ہے تو یہ بھی بات ٹیک اپ کی جائے گی وہاں پہ کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو پاکستان میں بینڈ ہے. وہاں پہ تو جناب ماشاءاللہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں وی پی این وغیرہ, پھر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹویٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں خاص طور پہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, دوسری جو چیزیں ہیں یہ بھی تو ظاہر ہے کہ ٹیک اپ کی جائیں گی نا. ایکس کا ایشو آئے گا وہاں پہ, ٹویٹر کا جو بھی ہے, تو یہ بھی چیزیں جو ہیں پاکستان کے اوپر خاص طور پہ کرنٹ رجیم کے اوپر ایک پریشر ڈالیں گی میرا خیال ہے. بالکل آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. ایلان مسک اور ٹرمپ کا جو یہ گٹھ جوڑ بنا ہے نا, یہ آئی تھنک دونوں کے میوچل سروائیول کا ایشو تھا. ایلان مسک نے کوئی فیور نہیں دیا ٹرمپ کو پیسے دے کے یا جو بھی, اس نے فوکس کیا اس کے ساتھ مل کے, کیونکہ اس کے پیچھے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ پڑی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیسز بنا رہے تھے اور کیا کچھ کر رہے تھے. اس کو پتا تھا کہ بین ہے ٹویٹر پاکستان میں, ایلان مسک کو پتا تھا. اس کو پتا تھا کہ جیسے جیسے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اگینسٹ ہوگی اس طرح کی اور چیزیں الاؤ کی جائیں گی دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہ دونوں کے ایک میوچل سروائیول کا گیم تھا. اور ایلان مسک نے فوکس کیا ہے بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کے اوپر. پیسے اس نے صرف وہاں دیے ہیں اور وہاں پہ جو ریلیز ہوئی ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے, بلکہ اٹینڈیز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں تک اس کی پرفارمنس کا تعلق ہے تو اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ایلان مسک کا بھی, لین مین مشین. جیسے اس نے ٹویٹر خریدا تھا تو تھاؤزنڈز آف امپلائیز لے آف کیے تھے, لے آف کر دیے تھے, فورن سے لے آف کیے تھے. اینڈ ٹویٹر ورک بیٹر دین بفور آفٹر دی لے آف. سو ہی نوز ہاؤ ٹو کٹ آؤٹ ویسٹ, اور اس نے اپنے آپ کو پروو کیا اس چیز کے اوپر. تو آئی تھنک ایلان مسک کو بھی پتا ہے, وہ کہتا ہے نا کہ اگر میں وہ پالیسیز امپلیمنٹ کروں تو آئی ول نیڈ باڈی گارڈز. اچھا ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ بالکل ایک جو ورڈ میں نے شروع میں یوز کیا تھا نا ٹرمپ کے لیے, یہ ایگزیکٹ ورڈ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے ایلان مسک کے اوپر بھی. یہ دونوں ڈسرپٹرز ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے ایلان مسک کو بہت اسٹڈی کیا ہے, میں نے اس کو دیکھا, اس کا ماڈل جو ہے اس کا یہ ڈسرپٹیو ماڈل ہے. یہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے نئی چیز ایک لانا چاہتا ہے اور بالکل ایگزیکٹلی وہی طرح جس طرح کے ٹرمپ کرتا ہے. اچھا اب انسیڈنٹلی عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ڈسرپٹر ہیں. اب اللہ خیر کرے کہ اگر دو ادھر آ گئے ہیں, ایک وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ نکل آئے گا انشاءاللہ تو پھر تین بن کے جب ڈسٹرپٹر جو ہیں وہ بنیں گے تو پتہ نہیں کیا ہی سین ہوگا. ویسے پاکستان میں بھی کوئی ایلان مسک ہوتا. ہاں نہیں, وہ ایلان مسک اگر عمران خان کے ساتھ ان کی اچھی ایکویشن بن جاتی ہے اللہ کرے, تو پھر تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہے ایلان مسک جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان میں بنا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے اس کا وہ کیا کیا چیزیں کر دیتا ہے. ہاں اچھا اسد بھائی ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو ساری صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ٹرمپ کی وکٹری دور تھی, ابھی کئی گھنٹے دور تھی, اور پاکستان میں پینک موڈ شروع ہو گیا ہوا تھا. پاکستان میں قانون سازیاں شروع ہو گئی ہوئی تھیں, پاکستان میں ایکسٹینشنیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھ کے تا قیامت اس کی ایکسٹینشنوں کا بھی فکر لاحق ہوئی تھی. اچھا یہ جو پینک موڈ تھا یہ کیا تھا, یہ کیوں تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم دیکھیں کہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو پتہ ہے ملاقات کی MBS کے ساتھ جا کے, پھر عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے فوری طور پہ ویری نیکسٹ ڈے الیکشن جب ہوا ہے, اور وہ ہم نے دیکھا یہ کیا ہو کیا رہا تھا اور ابھی کیا پینک موڈ ہے جی اس وقت؟ یہ فل پینک موڈ میں دیکھیں آپ ان کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنے کا یہ بہت اچھا کیس بنتا ہے. ایک طرف عمران خان کو دیکھیں جو کہ 1.5 سال سے جیل میں ہے, 6 ہفتے آئسولیشن میں رہ کے آیا ہے, ہر طرح کے مظالم ہو رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے اور ان کی کیا حالت ہے. یہ پوری گورنمنٹ, پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پوری مشینری, سارا حکومت, اور ایسا کانپ رہے ہیں یہ جیسے کہ کسی کو کوئی آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور شیر سامنے نظر آ جائے آپ کے. انہوں نے, آپ نے بالکل درست کہا, یہ پہلے تو انہوں نے جلدی ایک دن کے اندر 15 منٹ میں 6 نئے لاز پاس کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی ہم ساری چینجز لے آئیں. اگر وہ ایک دفعہ آ گیا وہ تو پھر کیونکہ ان کو تو سپورٹ, ان کو تو نوٹ چاہیے ہوتی ہے نا ہر چیز کے اندر, جہاں بھی جا رہے ہوں یہ کہ ان کو نوٹ چاہیے ہوتی ہے امریکہ کی, وہ نوٹ نہیں ملے گی ان کو. تو پھر انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے پہلے وہ جلدی سارا کچھ کیا, پھر اس کے بعد پھر خوف, تو اب جلدی ٹویٹ مٹانے شروع کیے, ویڈیوز جتنی ڈالی تھی وہ ڈیلیٹ کرنے شروع کیے, احسن اقبال نے, اس نے اور اس نے. پھر اب وہ جا کے
ایک میاں نواز شریف جا کے امریکہ میں بیٹھے, ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے کسی نے ان کو مڑ کے بھی پوچھا ہو یا دیکھا ہو یا کوئی بات کی ہوئی ہو. اس انتظار میں کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کبھی ٹرین لیٹ ہو جائے, تو یہ اس لیے کہ وہ لطیفہ ہے نا کہ وہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ بندی جا رہی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے, تو ایک دم مووی میں دکھایا ہے کہ ایک دم ٹرین آ جاتی ہے تو لڑکی دیکھ نہیں پاتی ہے, تو روزانہ جائے شو دیکھے تو وہ کسی نے بھائی روزانہ بولتا ہے شاید کسی دن ٹرین لیٹ ہو جائے. تو وہ اس طرح بالکل نواز شریف کی بھی یہی سچویشن ہے کہ وہ ٹرین کے لیٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کسی سے ملاقات ہو جائے کہیں وہاں پہ. وہاں شہباز شریف اور جو ہے عاصم منیر وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیدار ہو جائے ان کے, اور وہاں ان کو وہ انفلوئنس کریں کہ آپ دوست ہیں ٹرمپ کے, آپ ہی کچھ کہیے ٹرمپ سے, ہم سے تو بات کر نہیں رہا ہے. یہ اتنا بیچاروں کی بیچارگی کا عالم ہے. دوسری طرف عمران خان یہ کہہ رہا ہے, عمران خان نے بات کی ہے, آپ دیکھیں نا دوسری طرف عمران خان نے کہا ٹھیک ہے اس نے کنگریچولیٹ تو کیا ہے ٹرمپ کو آن ہز وکٹری, اور اس نے یہ امید کی ہے کہ بھائی ہاں یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بس ہمیں ایک ہی آسرا ہے بس. امریکہ پاکستان کے معاملات میں اب انٹرفیئر نہیں کرے گا یہ کہا ہے, اور لیکن دوسری طرف نیوٹرل رہے گا. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں کو امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, یہ ہمارے مسائل ہمیں خود حل کرنے چاہیے. اس کا مسئلہ, اس کا حل پاکستان کی سڑکوں پہ ہے, وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے. تو عمران خان تو یہ کہہ رہا ہے ان کا یہ حال. یہ صحیح بات ہے. اچھا رحیلا, ایک میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پچھلے دنوں میں ہوئی تھی, اسی طرح کی یہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آج ہوئی ہے, اور اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ آپ سن لیں اور پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا جی, یہ ڈیولپمنٹ یہ اتنی بڑی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بات ہمیں کرنی چاہیے, اور یہ UN کی طرف سے میں بلکہ دکھاتا ہوں. We also address the issues of enforced recipients, as well as torture and extrajudicial and summary executions allegedly perpetrated by the military, intelligence agencies, and the police, including extraterritorially, so outside the country itself, against human rights defenders, journalists, students, political activists, members of ethnic and religious minorities, public officials, and political opponents. یہ جی رپورٹ آئی ہے, اور یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جی انٹرنیشنل لیول پہ جو کنسرنس ہیں وہ شو کیے گئے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ the crimes of the Pakistani military regime are being documented. In a press conference today, the UN Human Rights Committee presented its findings, which include transnational repression of journalists, political activists, and human rights activists and defenders, amongst others. اب یہ دیکھیں, پہلے ہم نے 62 کانگریس مین کا دیکھا لیٹر, پھر ہم نے UN کی طرف سے پہلے بھی ایک فائنڈنگ آئی تھی وہ بھی دیکھی, آج یہ لیٹسٹ آئی ہے. تو یہ تو لگتا ہے کہ ہر طرف سے جو ہے ہماری جو کرنٹ رجیم ہے ان کے لیے بیڈ نیوز کا جو ہے نا ایک پلندہ روزانہ اب میرا خیال آنا شروع ہو گیا, اور آئندہ چند دنوں میں مزید یہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے شارٹ سائٹڈ ہیں ہماری کرنٹ رجیم کے دونوں کمپوننٹس, کہ آپ یہی دیکھ لیں کہ جب بائیڈن کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ دوبارہ ٹرمپ آ سکتا ہے, اور اس کے اگینسٹ کیا کیا نہیں انہوں نے بولا, ایسے ایسے ان کے ریکارڈ پہ بیان ہیں, اور اس کو کیا کیا گالیاں تک دی ہوئی ہیں, جو کہ سب ریکارڈ پہ یہ اپنے ڈیلیٹ کر بھی دیں گے, لیکن ڈیجیٹل میڈیا میں کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہے, سائبر اسپیس میں سب کچھ رہتا ہے. اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ ڈیلیٹ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ویسے بھی رحیلا دیکھیں, جو آپ کہنے اب ڈیلیٹ کیسے ہوگا اگر وہ ایلان مسک کو پتہ چل گیا, وہ تو اپنے ریکارڈز میں سے نکلوا دے گا. اتنے بیوقوف ہیں کہ کبوتر ریت میں سر دے کے سمجھ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا. اور آپ یہ سوچیں عمران خان کی گریس, اور آپ وہ دیکھیں فار سائٹڈنیس کے بائیڈن نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے کبھی یہ الگ سے اس کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا, یہی کہا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے مجھے کال نہیں کیا تو بزی ہوں گے, کوئی بات نہیں, ہم کون سا ایکسٹینٹ آف اٹ. اور ان کی آپ شارٹ سائٹڈنیس دیکھیں کہ ان کے اگینسٹ کانگریس مین خط لکھ رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے, جوتے پڑ رہے ہیں ان کو. شہباز شریف آئے ہیں تو وہ ہوٹل کے پیچھے ڈمپسٹر والے دروازے سے نکل کے جا رہے ہیں, مگر ہنٹ نہیں لینی, سوچنا نہیں ہے کہ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہے اور کتنا برا ہوگا. اور اب یہ UN تک بات پہنچ گئی ہے, اور اگر UN تک بات پہنچی ہے تو US کو ود دس رجیم, وہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی, اس طرح سے یہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اور باقی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیوبا کے اگینسٹ جو سینکشن تھی اس پہ بھی سب نے ان کے اگینسٹ ووٹ کیا, تو باقی نیشنز بھی کھڑی ہو رہی ہیں ان چیزوں کے اوپر, کیونکہ اگر US کی
وہی رجیم پہلے والی بائیڈن کی بھی گورنمنٹ ہوتی نا تو لوگ بولنا شروع ہو گئے تھے اس کے اگینسٹ بھی. بس ان کی شارٹ سائٹڈنس نظر آتی ہے, شارٹ سائٹڈنس مکی نظر آتی پتہ چل رہا ہے. اچھا اسد بھائی, یہ میں آپ کو تصویر ایک دکھاتا ہوں, آپ ذرا دیکھیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کرب اور درد کیا ہوتا ہے. یہ 100 سالہ خاتون ہے اور یہ حاجی امتیاز صاحب کی والدہ ہیں. یہ جو خاتون ہے دیکھیں بزرگ خاتون ہے, یہ ان کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا اور یہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر کافی اٹیک ہوا تھا. حاجی امتیاز صاحب کو پکڑا گیا, ان کے آپ کو پتہ ہے صاحب ان کے جو دوسرے بھائی ہیں جو یہ اعجاز, وہ پہلے MNA ہوا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ بزرگ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ لیگل لیول پہ, لیکن ہم چونکہ مسلمان بھی ہیں, ہمارا ایک ایمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہے نا اس کو بھی دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے یہ. نہیں جی بالکل ہے. دیکھیں نا اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیول سے بھی کتنے زیادہ نیچے گرے ہوئے ہیں. اور یہ بیمار ہیں, دیکھیں ان کو وہ لگا ہوا ہے, بنین اللہ لگا ہوا ہے اور وہ بیچاری لیٹی ہوئی ہیں, اور ان کی حالت دیکھیں آپ, اور ان کے گھر پہ اٹیک ہو رہا ہے, اور ہوئے 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 دیکھیں آپ کیا صورتحال ہے. ان میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ہے. یہ اتنے زیادہ اندھے ہو گئے ہیں انتقام میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ کہا ہے کہ میں خود آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں تو دہل کے رہی سورہ نحل میں شاید 36ویں ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیغمبر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ تم اے پیغمبر, تم ہمیں معلوم ہے تم چاہتے ہو کہ ان سب کو ہدایت مل جائے, لیکن جسے ہم ہدایت نہیں دینا چاہتے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا. نہیں پا سکتا. ایبسلیوٹلی. یہ ان لوگوں میں سے مجھے اب لگتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جن سے منہ موڑ لیا ہے, اور جنہیں ہدایت بھی اب یہ کوئی یار آپ 100 سال کی عورت, وہ بڈھی بیمار ہے, آپ اس کے گھر میں جا کے دہشت گردی کریں, کوئی شرم آنی چاہیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میری بھانجی کے بھانجی میری بھانجی کے گھر میں کراچی کے اندر وہ ڈاکہ پڑا, وہ ڈاکو آئے اس کے اندر, تو وہ ہر گھر میں, تو وہ اس میں اس کی ساس تھی, وہ کافی بڈھی تھی, وہ بھی 80s میں 90s میں لیٹ 80s میں تھی. تو اس نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھیں آپ اس گھر میں جو چیز چاہیں لے جائیں, لیکن اس کمرے میں آپ نہ جائیے گا, اس میں میری ماں ہے, میری ساس ہے, میری ماں ہے, وہ کی طرح ہے وہ, اور اگر آپ اس کمرے میں گئے تو پھر آپ ہم سب کو گولی مار دیجیے گا, کیونکہ پھر ہم نہیں رکیں گے. اس نے کہا آپ فکر ہی نہیں کریں, وہ بزرگ ہیں, وہ ہماری بھی بزرگ ہیں, انہوں نے ڈاکہ واقع, میں ہی نہیں کہہ رہا, بڑے اچھے لوگ تھے, ڈاکہ مارا, وہ سب چیزیں لے گئے, لیکن اس کمرے تک میں نہیں گئے. وہ دیکھیے کوئی کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اتنی انسانیت بھی نہیں ہے کہ جو گھروں میں جا کے ڈاکے مارے ہیں, یہ تو بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں, گئے گزرے ہیں, یہ تو انسانیت کے لیول. لیکن ایک چیز مجھے آخر میں رحیلہ مجھے بتائیں, یہ جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ان خواتین کو دیکھیں, جس کا ہماری جو خواتین ابھی تک اندر ہیں, میں نام نہیں لیتا, سب لوگوں کو ایک ایک کر کے آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی خواتین ہیں وہ, اور گریٹ ہیں یہ. لیکن کیا ہماری جو چیف جسٹس صاحب کی جو پوری کی پوری سپریم کورٹ ہے, اور خاص طور پہ جو نئے اب سپر چیف جسٹس جو آگے ہیں, جسٹس امین الدین صاحب, کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ انڈر دیئر واچ دس از واٹس گوئنگ آن, اور کیا ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خوف نہیں ہے؟ کوئی ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ کل جب ان سے حساب لیا جائے گا تو یہ کیا حساب دیں گے؟ کہتے ہیں نا کہ ایک تو وہی ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پٹی باندھی ہوئی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتی. دوسرا یہ کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں. ایک وہ بھی ہمارے قاضی صاحب تھے جو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھا کرتے تھے, انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ. تو یہ منافقت کی اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں یہ, انفارچونیٹلی اعلیٰ ترین یا نچلے ترین سمجھ لیں جو بھی ہے, اور جس میں ان کو اپنی بینیفٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ سب چیزیں ان کو لگتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے کولیٹرل ڈیمیج ہے, مگر ہم کسی بگر پرپز کے لیے کام کر رہے ہیں جو ان کے دماغ میں اپنے سیلف سرونگ پرپزز ہیں. فارچونیٹ ہے, بہت زیادہ افسوسناک ہے یہ چیز, اور بہت برا ایگزامپل سیٹ کر رہی ہے. اور ایک آپ کی کہتے ہیں کہ بالکل اتھا گہرائیوں میں اپنی عزت, اپنی نموس, اپنی ایتھکس, مورلز, ہر چیز کو اس طرح سے گر کے دکھا رہے ہوں. پھر یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینی ہے, ان کی نسلوں پہ کوئی کرم ہوگا, کوئی رحم ہوگا. ان کو اس سے خوف آنا چاہیے ان کو کہ ان کے آگے نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا جو یہ ملک کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, مظلوم. اللہ تعالیٰ صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے, اور جس طرح اسد بھائی نے کہا کہ ہدایت تو وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے, ورنہ نہیں دیتا. تو اس لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے دے کہ بھی آپ کی ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ پوری کر دیں. تو اسد بھائی بہت بہت شکریہ, رحیلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی اور ہم مزید جو ہے ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.